अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अब क्या होगा कि एक और शो के साथ आपका मेज़बान खुर्रम हुसैन हाज़िर ख़िदमत है। आज के हमारे शो का पैटर्न अमूमी नौइयत से हटकर है और आज के शो में हमारे साथ एक पाकिस्तान की सियासत की मशहूर और मारूफ शख्सियत होंगे। उनके इंटरव्यू में मेरा साथ देंगे जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम। और आज मैं ये सादत महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसी कदावर शख्सियत के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके के लिए पाकिस्तान जिसका कि जितना भी मशकूर हो वो कम है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने इब्तदाई जिंदगी से ही पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान की भलाई के लिए काम किया और मुस्लिम लीग में शमूलियत इसलिए हासिल की कि वो अपने दिल, तन, मन, धन से पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा शुरू से रखते थे। और उनका आइडिया यही था, क्योंकि मुस्लिम लीग मुहर्रिक रही पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए, इसलिए मुस्लिम लीग का साथ दिया जाए। और उस आइडियालॉजी को देखते हुए मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे पाकिस्तान की यकजहती के लिए सिंध से आवाज उठाई और उसके साथ सिंध को पाकिस्तान के साथ मजबूत से मजबूत तर करते गए। और जबकि उनकी दौर के बाद और जब से उनकी फालियत कौसली शाह साहब की कम हुई है, उसमें देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस हैं सिंध समेत, उसमें कुछ इजाफा हो रहा है। अपनी तंदुही और लगन और अपनी कोशिशों और काविशों की वजह से गौसली शाह ऐसी शख्सियत है जो हर मकतबा फिक्र के लोगों को साथ लेके चलना जानते हैं। और उन्होंने इस चीज का मुजाहरा अपने अदवारे चीफ मिनिस्ट्री में भी किया है। और अपने मुखालफों को अपने साथ लेके चलना और सूबे को यकजहती के साथ चलाना भी वो जानते हैं। और ये चीजें इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने की कि सिंध में लोग आज भी उस बात को याद रखते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस मामले में उनसे ही कुछ पूछा जाए। इससे पहले कि हम अपने मशहूर मारूफ शख्सियत सैयद गौस अली शाह साहब का इंटरव्यू शुरू करें, आइए उनकी ज़िंदगी पर मुरतब एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सैयद गौस अली शाह 1 जनवरी 1934 को खैरपुर में पैदा हुए। सैयद गौस अली शाह इमाम मूसा काजिम वल्द इमाम जाफर सादिक के मुबारक नस्ब में से बुखारी सैयद हैं। सिंध के अंदर उनका सिलसिला नस्ब मटियारी सैयदों से जा मिलता है। उन्होंने सानवी तालीम खैरपुर सिंध से हासिल की और 1957 में कराची यूनिवर्सिटी के सिंध मुस्लिम कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल करके फारिग तहसील हुए। एक तालिब इल्म की हैसियत से सैयद गौस अली शाह ने बतौर स्काउट भी खिदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में एक एतमाद पैदा हुआ। एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक स्काउट कॉलेज का क़याम किया और उन्हें बैनुल अक़वामी वुल्फ अवार्ड के नाम से मशहूर बैनुल अक़वामी स्काउट अवार्ड मिला। बाज़ौक़ शख्सियत के मालिक सैयद गौस अली शाह मेहदी हसन, आबदा परवीन, नूर जहां, मोहम्मद जुम्मन और लता मंगेशकर के गीत सुनना पसंद करते हैं। सैयद गौस अली शाह ने कानून और इंसाफ के मैदान में कदम रखने के बाद कभी पीछे मुड़कर न देखा और अपने ज़ाती मफादात और खौफ से मुबर्रा होकर हमेशा कानून की पासदारी और आइन की सरबुलंदी के लिए काम किया। यही वजह है कि अपने वसी करियर में उनका शुमार बेहतरीन कानूनदान और इंसाफ पसंद शख्सियात में होता है। सैयद गौस अली शाह 1975 और 1989 में 2 बार पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे और उसके बाद 1989 से 1985 तक सिंध हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। शाह साहब 6 बार खैरपुर बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। सैयद गौस अली शाह पाकिस्तान की एक मशहूर सियासी शख्सियत हैं और सिंध में उन्हें मुस्लिम लीग नून का दूसरा चेहरा करार दिया जाता है। सैयद गौस अली शाह 2 बार सूबा सिंध के वजीर आला रहे और 1991 से 1993 तक वजीर दिफा, जबकि 1997 से 1999 तक वजीर तालीम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गौस अली शाह ने बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त की। हालांकि उन्हें वजीर आला बनने की एक और पेशकश की गई थी, ताहम उन्होंने असूलों की पासदारी करते हुए ये पेशकश ठुकरा दी और अपने अहले खाना समेत 18 दिन घर में नज़र बंद रहे और बाद में उन्हें फौजी बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया। चंद साल कबल एक टीवी शो में सैयद गौस अली शाह ने बयान दिया कि मुस्लिम लीग नून पार्टी के असूलों पर नहीं चल रही। उनके नज़दीक पहली तरजीह मुल्क,
پھر پارٹی ہونی چاہیے۔ ان کے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہنے کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم سید غوث علی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام اب کیا ہوگا میں آئے۔ غوث علی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ ایک پاکستانی سیاست کے منظر نامے کے ایک بہت بڑا کردار ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ غوث علی شاہ صاحب پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے عرصے دراز سے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ جیسی قداور سیاسی شخصیت کی سیاسی منظر نامے پر نہ نظر آنے کی کیا وجہ ہے؟ مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ دراصل منظر نامے میں جو آنا ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ کرونا وائرس ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کافی حد تک محدود ہو گئی ہیں۔ لیکن میرا جی ڈی اے سے واسطہ ہے، اور جب کبھی بھی کوئی پروگرام جی ڈی اے کا ہوتا ہے تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ اور دوسرا، میرے سامنے ایک ایشو آ گیا ہے میرے خاندان میں۔ میرے بیٹے اور پوتے جن کو میں زمین سنبھالنے کے لیے دی ہوئی تھی کہ وہ میری زمین سنبھالیں، خود بھی اس سے فائدہ لیں اور مجھے بھی دے دیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے بات کر نہیں رہے، مجھے زمین سے بہت کم مل رہا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہ مدت جیسے ختم ہو جائے سنبھالنے کی ان کی، تو میں کسی اور کو یہ زمین دے دوں۔ اور لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو دوں، انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، میرے بیٹے اور پوتوں نے، اور مجھے پہ زور ڈالا کہ میں ان کو اپنے حصے لکھ کے دوں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ناممکن ہے، آپ فرما برداری سے تو زمین لے سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے کالر سے پکڑ کے زمین نہیں دے سکتے، میں نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ نا امید ہو گئے کہ بھئی زبردستی میں ان کو زمین نہیں دے رہا ہوں، تو انہوں نے منصوبہ بندی کی میرے قتل کرنے کی، میری وائف کے قتل کرنے کی، اور میرے بیٹے سید صفدر حسین شاہ صفدر حیدر شاہ جو کہ آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں۔ تو جب اس بات کی تصدیق ہوئی تو پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پولیس اسٹیشن پہ۔ پولیس نے کیس انویسٹیگیٹ کیا، اس کے بعد ان سب کو انہوں نے چالان کر دیا جن جن کے نام میں نے ایف آئی آر میں دیے تھے۔ تو اب میٹر کورٹ میں ہے، اور اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ جب میٹر سب جوڈس ہوتی ہے تو پھر کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو سید غوث علی شاہ صاحب، آپ کا ایک لمبا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا۔ مسلم نون کے رہنما کی حیثیت سے آپ کا ماننا تھا کہ نون ایک جمہوری جماعت ہے۔ غوث علی شاہ صاحب، اب لاہور سے لندن تک مسلم لیگ نون کی قیادت کو بکھرا ہوا یا منتشر ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیاسی پارٹی رہی نہیں، اب یہ ایک یس مین گروپ ہے نواز شریف کا، جن کو وہ چلا رہے ہیں۔ تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ منتشر مسلم لیگ کچھ ڈیلیور کر پائے گی۔ آپ پاکستان کے سیاسی اشرافیہ کی حیران کن مثال ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پہ نیب اور کرپشن کے کیسز کا سامنا ہے، تاہم آپ ان چیزوں سے دور ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے جن بھی لوگوں پہ ایلیگیشنز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہ کورٹ کو فیس کریں، کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔
سر مسلم لیگ نون کی لوٹ مار میں آپ کس حد تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عنصر سمجھتے ہیں اور کس حد تک حقیقت سمجھتے ہیں؟ اس کو میں آپ کو آسان بتا دوں کہ محمد سرور جو اس وقت بھی پنجاب کے گورنر ہیں، وہ بڑا فعال آدمی تھا، انگلینڈ میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس کو وہاں کی نیشنلٹی تھی، تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس کو پاکستان میں لے آئی اور کہ ان کو گورنر کیا، اور وہ بڑے جذبے اور محبت سے آئے تھے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن انہیں دیکھا کہ یہ جہاں تو سارا کرپشن کا راج ہے، تو اس نے وہ گورنری چھوڑ دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوٹ مار کی کیا حد ہے۔ تو کیا مسلم لیگ ان کے ساتھ آپ کی اتنی لمبی وابستگی رہی کہ آپ نے ٹاپ لیڈرشپ کو باضابطہ خود کرپشن میں ملوث پایا؟ یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ اس پاکستان میں یہ میں نے مثال جو محمد سرور کی دی، تو یہ باتیں ضرور تھی، لیکن کیونکہ ثابت تو تب ہوتی ہیں جب آدمی کورٹ میں جائے، لیکن ایسے حالات تھے جس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ تھنگس آر ناٹ گوئنگ ان پراپر وے اور فیئر وے۔ آپ اقبال کے نظریے اور قائد اعظم کی مسلم لیگ کی تعریف کرتے اکثر نظر آتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف جیسی مسلم لیگ نہیں دیکھی، پھر بھی آپ کی نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک لمبی وابستگی رہی، کیا آپ کو اس کا پچھتاوا ہے؟ یہ پچھتاوا ضرور ہے کہ میں نے وقت ضائع کیا ان کے ساتھ رہ کے، کیونکہ ان کی نیشنل اپروچ ہی نہیں ہے۔ ان کی اپروچ جو ہے وہ چھوٹی سی اپروچ اور علاقائی اپروچ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پنجاب بڑا پروونس ہے، اور نواز شریف حالانکہ وہ اپنے والد کے گود سے اٹھ کے وزیر اعظم بن گئے، کوئی اس کی جدوجہد نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تو بڑی ٹائم لگایا یہاں تک پہنچنے کا، کوئی 22 سال کی لیگل پریکٹس ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بنے، لیکن ملک کے خدمت کے خاطر ہم نے ججی پہ کے ساتھ ساتھ وزارت بھی کی اور خدمت بھی کی۔ تو آپ مسلم لیگ نون میں استحکامت کی نشانی سمجھے جاتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے 2 ادواروں میں نواز شریف نے آپ سے سندھ میں کافی سیاسی فائدے اٹھائے اور آپ کو صدر پاکستان بنانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن ایک بار جسٹس رفیق تارڑ اور دوسری بار ممنون حسین کو عین وقت پر آپ کی جگہ صدر پاکستان بنا دیا گیا۔ اس کی دونوں بار کیا وجوہات ہوئیں؟ وجوہات صحیح تو اس کے یہ ہیں کہ نواز شریف ایک انکمپیٹنٹ آدمی ہے اور انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، تو وہ فقط انہی لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہے جو یس مین کا کردار ادا کرے۔ تو مجھ میں وہ ان کو وہ بات نظر نہیں آئی، کیونکہ میں ایکسپیرئنس بھی میرا زیادہ تھا، میں پڑھا لکھا تھا، اور میں کیبنیٹ میں ہر جگہ صحیح بات کر دیتا تھا، تو اس لیے انہوں نے وعدے جو کیے ان پہ کھڑے نہیں رہے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم جب جیل چلے گئے 99 میں، تو شہباز شریف اور میں ایک ہی بیرک میں تھے، تو مجھے وہاں شہباز شریف نے بتایا کہ شاہ صاحب 97 میں آپ کی جو چیف منسٹری تھی وہ میں نے ختم کرائی، یا آپ کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ نواز شریف آپ کی طرف اتنا توجہ دے رہا ہے کہ ہماری تو کوئی بات آگے چلتی نہیں ہے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہٹائیں راستے سے، تو پھر کوئی بات ہوگی۔ پھر اس نے یہ بات بھی مجھے بتائی اور مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ میں نے ان کو معافی دے دی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس معافی لینے کے بعد
دوبارہ بھی وہ یہی کریں گے جو انہوں نے پہلی بار کیا. تو سید غوث علی شاہ صاحب، آپ کا پاکستان کی سیاست میں ایک وسیع تجربہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے چھوٹے صوبے ہیں وہ عرصہ دراز 70 سالوں سے ان کی ترقی اگنور ہو رہی ہے. آپ موجودہ حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ چھوٹے صوبوں کو اور چھوٹے علاقوں کو کس طرح مینسٹری میں لایا جا سکتا ہے جلدی؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فرض ہے کہ چھوٹے صوبوں کی جو فیلنگ ہے کہ ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو حق نہیں مل رہا ہے، تو یہ ان کے حق کو تسلیم بھی کیا جائے، ان کو حق دیا بھی جائے. اور یہ جو کمپلیکس ہے یا جو حالات پیدا ہو گئے، کیونکہ چھوٹے صوبوں کو 100% یہ فیلنگ ہے کہ ان کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے. شاہ صاحب، ایک دلچسپ امر آپ کے پولیٹیکل اور وکالت کے اور ایز اے جج کیریئر کا یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ جج کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر بھی تھے، جو مفادات کا صریح تصادم سمجھا جاتا ہے. آپ اس کا جواز کیسے پیش کرتے ہیں؟ اس کا جواز یہ ہے کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جب کانسٹیٹیوشن واز ناٹ فنکشننگ. ملک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت چل رہا تھا اور اس میں یہ گنجائش تھی اور یہ قانون قاعدے کے خلاف نہیں تھا. تو سید غوث علی شاہ صاحب ایز اے چیف منسٹر سندھ ایک بہت پاورفل لیکن بہت مشکل پوزیشن بھی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایز اے چیف منسٹر سندھ کیا بڑے چیلنجز درپیش رہے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ تھا ایجوکیشن. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب میں بھی 5 یونیورسٹی، سندھ میں بھی 5، تو میں نے وہاں 6ٹھی یونیورسٹی قائم کی. یہ تھی خیر. لیکن کراچی میں حکیم محمد سعید میرے پاس آئے کہ میں ہمدرد یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے زمین چاہیے. تو میں نے اس کو بھی نامینل پرائز پہ ہمدرد یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین دی، کیونکہ میری اپروچ میں ایجوکیشن ٹاپ پرائرٹی تھی. تو انہوں نے وہاں پہ بہترین یونیورسٹی بنائی ہے جو کراچی میں چل رہے ہیں. اس طرح میں نے دیکھا کہ انٹیریئر سندھ میں تعلیم کا فقدان ہے اور اس میں مین چیز اس کو بیٹرمنٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اسکولس بڑھائے، اسکولوں کو زیادہ کرے. تو میں نے ایک بڑا نیٹ ورک دیا ہے اسکولوں کا کہ لوگوں کو ایکسیس ملے، لوگ پڑھ سکیں، اور کوشش کی کہ پرائمری سے اگر گنجائش ہے، پاپولیشن ہے اسی علاقے میں، تو ہائی اسکول بھی ادھر ہی دیا جائے. اگر نہیں تو نزدیک دیا جائے کہ آدمی ہائی اسکول تک پہنچ جائے. اور یونیورسٹی تو میں نے دے دی خیرپور کو. تو اس لیے یہ بڑا چیلنج تھا جس کو میں نے اس طرح سے فیس کیا کہ زیادہ اسکول بنے اور لوگ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو میں نے توجہ دی وہ تھی کہ غریب آدمی کو ایکسیس ملے بڑے مارکیٹ تک. تو پورے پروونس میں نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنائے کہ وہ جو پور مین جس کو کچھ وہ اپنا حق نہیں ملتا، وہ درمیانہ جو ایجنٹ ہے وہ لے جاتا ہے کہ ہی شوڈ ڈائریکٹلی گو ٹو دا سٹی مارکیٹ. تو فارم ٹو مارکیٹ روڈ سے ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو ایکسیس مل گئی اپنے فارم سے لے کے مارکیٹ تک. اور تیسرا میں نے یہ محسوس کیا کہ ہیلتھ فیسلٹیز کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر ہیلتھ کے آدمی کام نہیں کر سکتا. تو اس میں بھی کئی رورل سینٹرز، کئی ڈسپینسریز، کئی ہاسپٹلس میں نے اپنے ٹائم میں پروجیکٹس بنائے اور لوگوں کو دیے. اس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ
یہ پروجیکٹ میں نے دے دیا، پیسے بھی الاٹ کر لیے، لیکن میں خود ہر مہینے ایک دن پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتا تھا. اس لیے بیٹھتا تھا کہ جو پروجیکٹ میں نے دیا ہے اس پہ کام شروع ہوا، امپروومنٹ ہوئی یا کوئی مسئلہ ہے، تو جب وہاں بیٹھتا تھا مہینے میں پتا پڑتا تھا کہ فلاں پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کنڈیشن میں آیا ہی نہیں ہے، خراب کیا گیا ہے، تو وہ پیسے اس پروجیکٹ کے میں ری روٹ کرتا تھا دوسرے پروجیکٹ پہ جس کے کمپلیشن کی امید تھی کہ وہ جلد ہو جائے گا. اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اس پلاننگ پہنچنے کے بعد اتنا ملتی تھی، یہاں سر یہ اسکول بننا تھا، اسپتال بننی تھی، لیکن کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے. تو میں اس کو ایگزامن کرتا تھا اور میں جج صاحبان کے سامنے یہ گزارشات پہنچاتا تھا کہ اس کو آپ ایگزامن کریں، کیونکہ یہ کسی پرسنل یوز کے لیے نہیں ہے، یہ فار دا بینیفٹ آف دا پیپل ہے. اور کئی ایسے اسٹے ہیں جو ویکیٹ ہوئے اور وہ پروجیکٹ اچھی طرح بن گئے. اس کے علاوہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے روڈ کا ایک پروگرام دے دیا تو میں کہیں بھی سندھ میں ٹور نکالتا تھا تو ایک سائٹ میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا، واپسی بائی روڈ کرتا تھا. اس لیے کرتا تھا کہ میں اس روڈ کو دیکھوں کہ جس اسپیسیفکیشن یا جو اس کے لیے مقرر آیا اس طرح بنتا ہے. میں کانٹریکٹر کو بھی ساتھ لیتا تھا، انجینئر کو بھی ساتھ لیتا تھا، اور جہاں کام ہو رہا ہے وہاں اس کی انسپیکشن میں کھدوائی کراتا تھا کہ اتنا مٹیریل یوز ہوا ہے. تو اس کرنے سے میں نے کچھ کانٹریکٹرز نے جہاں غلطی کی انہیں وہ یوز نہیں کیا، وہ کانٹریکٹس رد کیے. تو پھر یہ نیوز سارے پروونس میں چلی گئی کہ یہ چیف منسٹر خود انسپیکٹ کرتا ہے اور اس لیے روڈ میں کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے اور وہ باقی روڈ بھی بہتر بنے. اور میں ابھی بھی کبھی کبھی جہاں جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ وہ آپ نے جو روڈ دیا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، باقی روڈ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا کہ عام آدمی چیف منسٹر تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور سیکرٹری تک بھی نہیں پہنچتا. تو ہر مہینے میں فرسٹ منڈے آف دی منتھ میں نے چیف منسٹر ہاؤس کو کھول دیا، اوپن کر دیا کہ اینی بڈی فرام کراچی تو کندھکوٹ کشمور آ سکتا ہے اپنا پرابلم لے کے. اس میں نے دیکھا کہ کئی کیسز آئے جیسے بیوہ ہے کہ ان کو ان کی جو پینشن ہے جو حقدار ہے وہ ان کو نہیں مل رہی. تو میں نے آرڈرز کیے، کوشش کی کہ ان کو پینشنیں ملنا شروع ہو گئی. دوسرا ایسے لوگ آئے جن کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہے، ڈگری بھی ہے، ویکنسی بھی ہے، لیکن اس کو نوکری نہیں ملتی ہے. تو میں یہ کام ہر مہینے کے فرسٹ منڈے پہ 10 بجے سے لے کے بیٹھتا تھا اور کبھی کبھی رات کے 1 بج جاتے تھے. وہاں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام بھی ہوتا تھا، کھانے کا انتظام ہوتا اور سیکرٹریز بھی اویلیبل ہوتے تھے. تو یا لوگ آتے تھے کہ سر ہمارے یہاں اسکول نہیں ہے، اتنا ڈسٹینس ہے، وہ اسکول بھی ڈوب جاتا. اور پھر کچھ لوگ آتے تھے کہ ہمارا اتنا بڑا گیس ہے اسکول، ہمارا اتنا بڑا ولیج ہے اور گیس جو ہے ہمارے نزدیک سے جا رہی ہے، ہمیں گیس نہیں مل رہی ہے، الیکٹریسٹی نہیں مل رہی ہے. تو ان چیزوں کی طرف میں توجہ دیتا تھا تو ان کو گیس بھی مل جاتی تھی، الیکٹریسٹی بھی مل جاتی تھی. تو کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ رات کو 1 بجے تک، 10 بجے سے لے کے تک آخری آدمی تک میں ہمیشہ یہ بنایا رہتا تھا کہ جتنے لوگ اندر آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ سب مل کے جائیں اور اپنا جو مدعا ہے وہ مجھ تک پہنچائیں. تو اس میں جس قسم کے بھی پرابلمس لوگوں کے پاس تھے، اس مہینے میں 1 دن
چیف منسٹر کو کھلا رکھنے کے سبب سے ان کی وہ سارے معاملات ہو گئے, ان کو ریلیف مل گیا. تو یہ میں نے اپنے ٹائم میں یہ چیلنجز تھے جن کو میں نے فیس کیا. تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کوشش سے, اس میری کاوش سے عام آدمی کو جس کی ایکسیس نہیں تھی چیف منسٹر تک, چیف منسٹر ہاؤس تک یا سیکرٹری تک, وہ ہر مہینے میں اویلیبل رکھی. تو یعنی کہ حکمرانوں کا ڈائریکٹ عوام سے انٹریکشن ان کی عوام کی خدمت کے لیے انتہائی ضروری ہے. جی ہاں, تو یہ میں نے معاملات کیے. اور مجھے لوگ ابھی بھی لوگ ملتے ہیں کہ کسی ایئرپورٹ پہ کسی جگہ دعا دیتے ہیں کہ سر یہ آپ نے ہمیں نوکری دی تھی, کوئی ہمیں ایکسیس نہیں تھی, کوئی ہماری سفارش نہیں تھی. اتنی دعائیں ملتی ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سر سندھ میں باقی صوبوں میں نہیں, صرف سندھ میں ایک کوٹا سسٹم کا بڑا مسئلہ ہے اربن اور رورل ایریاز کے درمیان. کیا آپ اس کو منصفانہ عمل سمجھتے ہیں کوٹا سسٹم کا ہونا؟ میں ایک عرض کر دوں, کوٹا سسٹم اس لیے وجود میں آیا کہ جو انٹیریئر سندھ ہے یا سندھ ہے, اندرون ایسا شہروں کے علاوہ شہر والوں کو تو ایکسیس تھی, لیکن جو انٹیریئر کے لوگ تھے, جو رورل ایریاز میں رہتے تھے, تو ان کو اپنا حق نہیں ملتا تھا. لیکن یہ بات ضرور اس میں رکھی گئی کہ جو پاپولیشن سٹیز میں ہے اس کی جتنی پرسنٹیج ہے وہ ان کو بھی میرٹ پہ ملے اور رورل ایریا کو بھی میرٹ پہ ملے. میرٹ کا خیال رکھا گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کنٹروورسی ہے, لیکن اتنے برسوں سے اس نے جو پرپز سرو کیا ہے کہ جن لوگوں کو شاید وہ نوکری نہ ملتی اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا. صحیح. تو آپ ابھی بھی اس کی ضرورت سمجھتے ہیں؟ پچھلے 30-40 سالوں سے کوٹا سسٹم قائم ہے, کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آگے بھی اس کی ضرورت موجود ہے, یا شہری اور دیہی علاقوں میں پچھلے 30-40 سالوں میں ہم آنگی اتنی آ گئی ہے کہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنا چاہیے؟ ضرورت ہے, اس کو کچھ ٹائم کنٹینیو رکھنا چاہیے, کیونکہ رورل پاپولیشن کو سروسز کی ایکسیس تھرو سسٹم کے ذریعے ملی. جی, سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, صرف سندھ کے اندر ہی کیوں؟ اس کا جیسے میں نے ریزن بتایا نا کہ پنجاب میں 5 یونیورسٹیاں, بڑا پروونس ہے. سندھ میں بھی 5 یونیورسٹیاں تھیں, لیکن وہ تھی ساری 100 میل کے اندر. حیدرآباد سے آگے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, تو آدمی کو ایکسیس ہی نہیں تھی وہ تعلیم حاصل کرنے کی جس کے بیسس پہ وہ جاب لے سکے. تو جب وہ ایکسیس ان کو مل گئی تو ان کو ایک موقع ملا اس امتحان میں بیٹھنے کا یا اپنے لیے نوکری حاصل کرنے کا. جو کوٹا سسٹم نہ ہوتی تو نہ ان کے پاس, کیونکہ شہروں والے لوگوں کو فیسلٹیز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں نہیں ہیں, تو اس کے ذریعے ان کو یہ فیسلٹیز ملی. اور جیسے پنجاب ہے 5 یونیورسٹیاں ہیں, وہ اسکیٹرڈ ہے, ہر علاقہ یونیورسٹی کے نزدیک ہے. یہاں کیونکہ یہ سلسلہ رہا, اب میرے خیال میں اس کو ری ایگزامن کیا جائے, لیکن فی الحال ضرورت ہے اس کے کنٹینیو کرنے کی. آپ نے جنرل ضیاء کے دور میں پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے اس سے آمریت کو تقویت ملی؟ حلف اٹھانے کی جو ضرورت تھی اس کو میں جب ایکسپلین کروں گا تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں ضیاء الحق یا ڈکٹیٹر کی تقویت کے علاوہ اصل انسٹیٹیوشن تھی, وہ تھی ہائی کورٹ. جب پروویڈنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت اوتھ کا وقت آیا تو پوری ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ گئے اور اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ آیا اوتھ اٹھایا جائے
یا نہ اٹھایا جائے. تو کافی ڈسکشن کے بعد رزلٹ جو نکلا, نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اوتھ نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ ہماری جگہوں پہ انکمپیٹنٹ لوگ اور جو میرٹ بھی ان پہ نہیں ہوگی ان سے بھری جائیں گی, تو اس انسٹیٹیوشن کا بہت نقصان ہوگا. تو اس نقصان کو بچانے کے لیے سب ججز نے اوتھ اٹھا لیا, میں بھی ان میں سے ایک تھا. انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن تھا یہ. اچھا, تو کہا جاتا ہے کہ آپ ضیاء الحق دور میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن مشرف دور میں آپ آخر تک جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی مخالفت کرتے رہے, اور آپ نے قید و بند اور جلا وطنی کی صحبتیں بھی برداشت کیں. تو یہ تضاد کیوں؟ اس کا دو سبب ہیں کہ ایک تو جنرل ضیاء الحق کی جو حکومت تھی یا وہ ایک ریئلٹی تھی جس کو ماننا پڑا ان حالات کو. پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں جس طرح چیف جسٹس کو نکالا گیا وہ ایک غلط قدم تھا, وہ صحیح طریقہ نہیں, کیونکہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ جج کو کیسے نکالا جاتا ہے, لیکن اس کو نہیں اپنایا گیا. اس کے برعکس ایک ایسے طریقے کو لایا گیا جو کہ ود ان دی پرووینس آف کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو اس لیے وہ فرض بنا اس تحریک کو سپورٹ کرنے کا جو جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو نکالا گیا. اچھا, بطور وزیر اعلیٰ سندھ آپ نے ایک مشہور آپریشن کیا, سراب گوٹ آپریشن, اور اس کو اپنے دور کی آپ نے بڑی کامیابی بھی قرار دیا. آپ نے یہ آپریشن کیوں کیا, اور یہ بہت تاثر پایا جاتا ہے کہ اس آپریشن کے بعد اردو اسپیکنگ برادری کراچی میں اور پشتون برادری کے درمیان تصادم نے پہلی بار جنم لیا. اس کی آپ کیسے وضاحت کرتے ہیں؟ میں اس کو یوں ایکسپلین کروں کہ سہراب گوٹ ایک ایسا اسپاٹ تھا جہاں پہ منشیات اور آرمز, ہتھیار اس طرح بکے جاتے تھے یا ان کی خرید و فروخت, جیسے دکانوں میں کپڑے کی خرید و فروخت ہوتے, کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. اور خصوصاً وہ کراچی کا حصہ جو سہراب گوٹ سے ملتا تھا, اس کے نوجوان اس منشیات کی وجہ سے تباہ ہو رہے تھے. اور ایک ایسے بھی واقع آئے کہ سہراب گوٹ سے فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کیا گیا. تو میری فیلنگ اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے کہ یہ ایک اژدہا تھا کراچی کے فیس پہ, تو اس کو ہٹانا بہت ضروری تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ضرور تصادم ہوا, لیکن اس کو بھی میں نے کنٹرول کیا اور بھائی چارے کی پوزیشن لائی, اور پھر معاملہ ٹھیک ہونے لگا. تو عوام یہ بھی جاننا چاہے گی کہ آپ اپنے وسیع تجربے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سیاسی استحکام اور انتظامی طور پر کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے جس سے پاکستان کی خوشحالی کی راہ ہموار ہو سکے. سب سے پہلے جو اصل چیز ہے وہ ہے جسٹ فیصلے کرنے, رائٹ فیصلے کرنے, اور اس چیز کا ہمیشہ احساس ہو کہ چھوٹے صوبے کا آدمی ہو یا بڑے صوبے کا, لیکن ان کے ایکول رائٹس ہیں, ان پہ ایکول حقوق ہے, تو ان کو اسی طرح سے سنبھالا جائے. اس میں اگر کمی پیشی ہوگی تو بات نہیں بڑھے تھی, بات آگے بڑھے گی نہیں, امپروومنٹ نہیں آئے گی. آپ کا عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشورہ اسپیشلی سندھ کے حوالے سے؟ مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنی ٹیم میں ایکسپیرئنس آدمی کو رکھنا چاہیے, کیونکہ ایکسپیرئنس کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. تو
یہی میرا مشورہ ہوگا. لیکن دوسری بات جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی نیشنل اپروچ ہے، اور اس نیشنل اپروچ کے تحت اس کی یہ تقاضا ہے کہ پروونس کی طرف، سب پروونس کی طرف ایک جیسا توجہ دیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن پروونسز میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے، جیسے کہ سندھ، اس میں تو وہ 18ویں ترمیم کے بعد اپنا کردار ادا ہی نہیں کر پا رہے، جو کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں تبدیلی لانا. اس کو بھی اس طرح سے ڈیل کیا جائے نا کہ جو اس وقت موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے ان میں جتنا حق پروونس کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے وہ حق تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کئی ویز ہیں ہر پروونس میں ترقی لانے کی، پروونس کو مدد کرنے کی، کیونکہ پروونسز کو ضرورت کے مطابق پیسے دینے کی، کیونکہ یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو کہ میرے ٹائم میں یہ ایک وقت آیا کہ پنجاب میں بھی 5 یونیورسٹیاں تھیں اور سندھ میں بھی 5 یونیورسٹیاں تھیں، لیکن سندھ کی 5 یونیورسٹیاں قریب 100 میل کے اندر، یعنی حیدرآباد ٹو کراچی اس علاقے میں تھی. باقی ساری سندھ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، حیدرآباد سے لے کے کندھکوٹ، کشمور، جیکباد تک. تو میں نے کوشش کی اور 6ٹھی یونیورسٹی لائی وہاں سندھ میں، خیرپور میں، جو میرا حلقہ بھی ہے اور ڈسٹرکٹ بھی ہے، اور وہ درمیان میں بھی ہے اس علاقے کے، حیدرآباد ٹو جیکباد، کندھکوٹ کو. وہ اس لیے کہ لوگوں کو سہولت ملے، ایکسیس ملے ہائر ایجوکیشن کی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس کے مطابق پیسے بھی حوالے کیے. تو اگر صحیح فیصلہ آ جائے گا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور اس میں اپنا کردار ادا کرے گی، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دیا. تو آپ کیا سندھ کی سیاست میں دیکھتے ہیں کہ پی 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 کے علاوہ کوئی اور پارٹی، چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، کامیاب ہو پائے گی اور اپنی حکومت سندھ گورنمنٹ پہ اگلے الیکشن یا اس کے بعد بھی کبھی بنا پائے گی؟ میں ایک تھوڑا سا عرض کر دوں کہ میں نے یہ ادوار دیکھے ہیں کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی، جس کے پاس کنٹری کی بھی حکومت تھی، فیڈرل حکومت بھی ان کی تھی، پروون صاحب سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن میں نے ایسا بھی وقت دیکھا کہ الیکشنز کے ذریعے کہ کل ان کے 17-18 ایم تھے پاکستان پیپل پارٹی کے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرفارمنس پہ. تو اس پرفارمنس میں یہ جب الیکشنز آتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا عوام جو ہے، یہ میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں، وہ بہت وائز ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ بہتری ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چینجز آتی رہی ہیں اور یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. عوام کی جو سوچ ہے، جو تبدیلی ہے، وہ کس وقت بھی آ سکتی ہے. تو ایک اور ہمارا سوال، آپ نے نواز شریف اور عمران خان دونوں میں سے کس کو بہتر لیڈر پایا؟ میں نے عمران خان کو بہتر لیڈر پایا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی اپروچ نیشنل ہے، پورے ملک کے لیے. لیکن نواز شریف کی سوچ علاقائی ہے، وہ فیکٹری سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل نواز کا مستقبل میں کوئی گورنمنٹ کے اندر رول ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ کو دوبارہ بنا پائیں گے؟ بظاہر تو نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ پولیٹیکل پارٹی رہی نہیں ہے، وہ تو ایک یس مین گروپ ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس حالات، کیونکہ جب آپ حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک لوگوں میں پوری سمجھ ہے، وزڈم ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کس طرح سے
नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क से निकल गया। जो अभी पीडीएम अलायंस बनी है, इसमें सारे हरीफ एक साथ आके इकट्ठा हो गए हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको देखते हैं कि ये किसी कामयाबी की तरफ जा पाएंगे, और इनकी क्या नहीं, वजूहत? मुझे नहीं लगता, बल्कि उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि जिस आदमी के पास मैंडेट है उसका अपना पीरियड पूरा करने दें। ऐसे इन हालात से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो और नुकसान होगा। तो शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का नाम है अब क्या होगा, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट विल हैपन। तो आप ये बताइए कि आप आने वाले 20 सालों में, 15 सालों में पाकिस्तान के सियासी और इक्तसादी मंजरनामे पे पाकिस्तान की कौम का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मुझे पाकिस्तानी कौम का अच्छा मुस्तकबिल लगता है। तो आने वाले वक्त में और बेहतरी होगी। सवाल है, जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर विल देयर वे। तो जब विल है कि इस पाकिस्तान को मजबूत रखा जाए, और इसमें जो जो किरदार है, क्योंकि आपको ये मैं अर्ज कर दूं कि हमारे लिए जो इंडिया का सवाल है वो भी तकलीफदा है। तो हम ये हमेशा महसूस करें कि इंडिया ने पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया है। वो चैलेंजेस करते हैं, लेकिन खुदा के फजल से हमारे आर्म फोर्सेस उसको अच्छी तरह पेश कर रहे हैं, और मुझे तवक्को है कि दिन ब दिन बेहतरी होगी और पाकिस्तानी कौम ज्यादा ताकतवर होगी, और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी की जो फेट है वो बेहतर होगी। शाह साहब, आपके ज़ौक़ और शेर व शायरी की मिसालें दी जाती हैं। आप ये बताएं कि आप एक हुस्न परस्त इंसान भी रहे होंगे यकीनी तौर पे। आपको कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई? ये हुस्न परस्ती अच्छी चीज है, लेकिन इसका वास्ता उम्र के साथ है। मुझे मोहब्बत हुई अपनी वाइफ के साथ, जिसने मैंने उसको अपने डिफिकल्ट पीरियड में भी देखा और मामूली पीरियड में था। जब मैं जेल में था तो रोजाना 20-25 आदमी का खाना बनाना, पहुंचाना, और फरमाइश पे, कभी नवाज शरीफ की फरमाइश है, कभी शहबाज शरीफ की फरमाइश है, कभी और शायद खकान अब्बासी साहब की फरमाइश है। तो ये उसके मुताबिक डेली आना, मुझे उस मोहब्बत पे फख्र भी है और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपके सारे जो सवालों के जवाब का और आपके वक्त का। आप प्रोग्राम के आखिर में हमारी सिर्फ दो आपसे गुजारिशात हैं कि अगर आप एक शेर सुना दें और हमें कोई पैगाम देके हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। पैगाम तो मेरा ये है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, वो बाहर रहने वाले हमेशा ये महसूस करें कि ये सफीर है पाकिस्तान को। इनके किरदार से पाकिस्तान को देखा जाएगा। जो इनसाइड पाकिस्तान है उनको हमेशा ज्यादा मेहनत करना चाहिए, वर्क वर्क एंड वर्क। जहाँ तक शहर का सवाल है, मैं काफी अशार पसंद करता हूँ, अल्लामा इकबाल के, गालिब के और भी बहुत से शायरों के, लेकिन मेरी दिल में जो उतरा हुआ शेर है जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का, जो सिंध के सूफी शायर भी हैं और एक वली भी हैं, और उनके दरवाजे पे लोग मिन्नतें लेके चले जाते हैं। उनका एक शेर है, मैं पहले सिंधी में शेर है, वो सिंधी में आपको शेर सुनाऊंगा, फिर उसका आपको तर्जुमा बताऊंगा। जी जरूर सर। शेर ये है, भिटाई साहब एड्रेस करा है खुदा को, जेडो तुमजो नाम बाज भी ओडी मुना, रे थंभे रे थूणे तू छपर तू छा, उजाड़ो का तो के मालूम सबका।
परवरदिगार को एड्रेस कर कहता है कि जितना आपका नाम है, जितने आप बड़े हैं, मैं आपसे ही उतनी मर्सी रहम चाहता, जितनी आपकी बड़ाई है उसके मुताबिक मैं आपसे मांगता हूँ कि अपनी बड़ाई को देखकर आप मुझ पे रहम करें। एक ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, तो ये आप अपनी कुदरत से बगैर किसी टेक के, बगैर किसी थंबे के, बगैर किसी उसके कायम और दायम है, और आपको हर चीज का इल्म है, आप हर चीज पे कुदरत रखते हैं। तो ये है वो शेर जो मैं अक्सर पसंद करता हूँ। वैसे बहुत से शेर हैं, लेकिन आपने एक शेर की फरमाइश की तो मैंने एक शेर आपको बता दिया। सही सर, अगर इसके बाद भी कोई शेर है तो हम आपसे यकीनन सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाना पसंद करें तो। बहुत शेर है, जैसे ये भी शेर है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करूं किससे मुनसबी चाहूं। ये भी एक शेर है कि दिल भी दिल से मिलता है, निगाहें भी मिला करती हैं, मगर चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। वाह सर वाह। तो मतलब पाकिस्तानी सियासत में शायद ही आप जितना पढ़ा लिखा और बाज़ौक़ शख्सियत कोई मौजूद हो आज के दौर में। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा शो जनाब गौस अली शाह के साथ। आने वाले हम अपने शोज में मशहूर और मारूफ शख्सियात को मदऊ करते रहेंगे, और अब हम अपने शो अब क्या होगा उनसे आने वाले वक्त और उनकी तारीख के बारे में सवाल करते रहेंगे। आप हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए कमेंट्स में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।